अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बजट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शहबाज हुकूमत के बजट 2.0 के बारे में मुखालिफत और हिमायत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इस बजट के बारे में अगर इन अ नटशेल कहा जाए, दिस बजट इज ऑफ द एलीट, बाय द एलीट एंड फॉर द एलीट। एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर कि जिसका आम इंसान के साथ, आम आदमी के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, कोई कनेक्ट ना हो, कोई इकोनॉमिक ताल्लुक़ ना हो, कोई सोशल ताल्लुक़ ना हो, जिसका ताल्लुक़ कॉरपोरेट सेक्टर से हो। ठीक है, बहुत काबिल इंसान है, बहुत हुनरमंद इंसान है, लेकिन पाकिस्तान का बजट आपको बनाना पड़ता है 80 से 90% आम पाकिस्तानी के लिए, जिसमें से 45% पाकिस्तानी आपका पॉवर्टी लाइन से नीचे रहता है एज़ पर द वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ज़राअत का मुसलसल बेड़ा गर्क होता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हो उसका कनेक्ट होना चाहिए, उसका एक सोशल कनेक्ट होना चाहिए, उसका एक फाइनेंशियल कनेक्ट होना चाहिए विद द आम पाकिस्तानी, बल्कि इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी उस फाइनेंस मिनिस्टर की होना बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जब आप अकाउंटेबल डायरेक्टली अवाम को होते हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं, तो फिर आप पॉलिसीज़ भी अवाम के लिए बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो बजट है ये अवाम के लिए नहीं है, और कल से जब से ये बजट आया है मैं मुसलसल यही बात कर रही हूँ कि दिस बजट इज़ ऑफ द एलीट, बाय द एलीट, फॉर द एलीट। और इस बजट से पाकिस्तान की मईशत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टेटस को आपका चल सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। नॉनदलेस डिबेट प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करेंगे डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और इसी बजट के हवाले से पोस्ट मॉर्निंग मेरे साथ आज मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत हैं और मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रियाज फतियाना साहब, सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़े ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाय द वे इस बजट को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ये भी सवाल है कि फिर अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन का अपना इकनॉमिक वाइट पेपर कहाँ है? अपोजिशन का अपना शैडो बजट कहाँ है? क्यों नहीं आया इस दफ़ा? और इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दानियाल अजीज़ साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान है। आई स्टार्ट विद यू रियाज फतियाना साहब। एक तो बजट के हवाले से कुछ एनालिसिस दे दीजिएगा, कैसा लगा आपको कम अज़ कम ये बजट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन देन आपकी पॉलिसी कहाँ है? वेयर इज़ योर सब्स्टिट्यूट इकोनॉमिक पॉलिसी? पीटीआई, द अपोजिशन इज़ ऑलवेज सेड टू बी द गवर्नमेंट इन वेटिंग, तो गवर्नमेंट इन वेटिंग का अपना शैडो बजट कहाँ है? फरीदा फ़ारूकी साहबा, ये एक रवायती और अशराफिया का बजट है, और ये एक सब तारीख का सबसे नाकाम तरीन बजट है। अच्छा। और हम इसको मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बजट को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है जैसे ये आया है। इसमें हमने सारे अदाद शुमार देखे हैं, और ये एक नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। ये नाकाम क्यों लगता है ये बजट आपको? इसमें क्या चीज़ गलत है? इस देखें ना, अवाम को तो कुछ मिला नहीं है। वर्ल्ड बैंक के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे 45 से 47% के दरमियान, आधा मुल्क गुर्बत की 12 करोड़ कम अज कम 12-13 करोड़ आधी आबादी आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है पिछले 1-2 सालों में। और गुर्बत से लकीर से नीचे मतलब कि उनको एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। $4 कम अज कम उसकी इनकम डेली होनी चाहिए, तो है ही नहीं कुछ आपके सामने। नंबर 2, ज़राअत का शोबा बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। पहले भी बिजली के बिल कम हुए, सनतकार के लिए, घरेलू सारफ के लिए, ज़िम्मेदार की ट्यूबवेल की बिल काम नहीं किया गया था। तो उन महकमा एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं रखा इन्होंने, और पहले ही काश्तकार, गंदम के रेट, कमाद, मूंजी,
چاول. تو زراعت تو سر پروونشل سبجیکٹ ہے نا, ابھی آئے گی نا آپ کی حکومت کا بجٹ بھی آئے گا, پنجاب کا بجٹ بھی آئے گا, سندھ کا بھی, بلوچستان کا بھی آئے گا. فرٹیلائزر امپورٹ ہو رہی ہے, پاکستان میں بن رہی ہے, ان کو مراد دی جا رہی ہیں. کارٹل ہے بہت بڑا یوریا پاکستان میں, ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سوزوکی چھوٹی گاڑی 800 cc پہ بھی بھاری ٹیکس لگا دیا گیا. لوور مڈل کلاس کو تو تہس نہس کر دیا گیا. کیا وہ رکشے پہ آئیں گے؟ اب رکشے مہنگے ہو جائیں گے, ان پہ سفر کریں گے. اس کے بعد اسی طرح انہوں نے سولر پہ 80% کے قریب ڈیوٹی لگا دی ہے. اب اندازہ کریں, پہلے سولر پینل امپورٹ کر لیے, اب سولر پینل پہ بھاری ڈیوٹی لگا دی تاکہ اور مقابلے میں آ نہ سکے. اور پہلے جو گرین میٹرنگ کے تحت بجلی مارکی ریٹ پہ اپنے ریٹ پہ گورنمنٹ خریدتی تھی پاور ڈویژن, اب ان سے لے گی 10 روپے یونٹ اور ان کو بیچے گی جب ان کو ضرورت ہوگی تو 50-60 روپے یونٹ. اس سے بڑی زیادتی اور ظلم ہو نہیں سکتا ان لوگوں پہ جنہوں نے بھاری انویسٹمنٹ کر کے اپنے گھروں پہ سولر پینل لگائے ہیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آئی پی پیز کو. ان کی بجلی بغیر استعمال کیے ان سے اونے پونے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ دیں گے نہیں بجلی اور پیسے وصول کریں گے گورنمنٹ سے. عقل مندی یہ تھی کہ بجلی سستی کر دیتے, اس سے وہ پاور جو فالتو جنریٹ ہو رہی ہے یا نہیں کی جا رہی وہ بک جاتی ہے. بجلی پر تو آئی تھنک 10% اضافی سرچارج لگایا جا رہا ہے. اس سے میں عرض کروں نا, اکنامک سیکٹر, صنعتی سیکٹر, زراعت سیکٹر, گھریلو صنعت, سبھی کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کا بھٹا بیٹھ چکا ہے نا, مزید بھی آپ کا بھٹا بیٹھ جائے گا. ان کو مفت پیسہ دینا چاہتے ہیں, ان سے بجلی لینا نہیں چاہتے. کئی پاور پلانٹ بند پڑے ہیں اور وہ ملازمین انہوں نے فارغ کر دیے. آپ کے نزدیک انتہائی برا بجٹ ہے, لیکن جو کل پھر پاکستان تحریک انصاف کا کنڈکٹ تھا قومی اسمبلی میں, آپ لوگ بجٹ پہ تنقید کرنے کے بجائے آپ لوگ عمران خان کو رہا کرو کے نعرے مار رہے تھے. اس میں ذرا میں آگے چل کے آپ سے سوال کرتی ہوں. میں دانا عزیز صاحب کو ڈسکشن میں ان کر لوں. سر تھینک یو ویری مچ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا تو یہ سبجیکٹ میٹر ہے سر, سو ہاؤ ڈو یو سی دس بجٹ؟ جی میرے خیال میں جو پہلے سال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے تھے اور جو کوششیں کر رہی ہیں, ایک ایک کر کے اس سے یہ بیک ٹریک کر رہے ہیں. میں تھوڑے سے آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. یعنی اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ ہم سب کو برابر کا ٹیکس کریں گے, اور اس لیے ایگریکلچر سیکٹر کو اور ریل اسٹیٹ کو اور ریٹیل کو ساروں کو ہم برابری کا ٹیکس میں لائیں گے. جب ان کو وقت آیا ٹیکس دینے کا تو پھر یہ مثال کے طور پہ جو ایگریکلچر ٹیکس ایکٹس ہیں یہ اکتوبر میں شائع ہو جانی تھی صوبوں میں, تو جنوری میں اس کا پہلا جو ہے نا لاگو ہو جانا تھا اس ٹیکس نے. تو مارچ تک تو انہوں نے مشکل سے وہ ایکٹس ہی پاس کیے ہیں اور پھر کہہ دیا کہ ہم جون میں یہ کریں گے. یعنی اس میں انہوں نے چھوٹ لے لی. جہاں تک تاجر دوست ایپ ہے وہ تو انہوں نے آئی ایم ایف کو کہہ کے تو ختم ہی کروا دیا. پہلے ہمیں ہمارے کان پک گئے سن کے کہ جی اب اتنے لوگوں نے رجسٹر کر لیا, اب اتنے لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب خود بتاتے رہے کہ جی میں پرسنلی مانیٹر کروں گا, یہ تو پتہ نہیں پرسنلی انہوں نے کتنے کام کرنے, لیکن بہرحال وہ اس کا جو انہوں نے پٹھا بٹھا دیا. اب اس میں دیکھیں جو ریل اسٹیٹ ہے اس میں اس وقت جو بجٹ ہے سب سے زیادہ چھوٹ جو ہے اس میں دی ہے. حالانکہ اس وقت ان کی تقریروں کے مطابق یہ کہتے تھے کہ یہ ان پروڈکٹیو سیکٹر ہے, اس میں جب ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں اس میں سے پیداوار نہیں نکلتی کوئی بھی, تو اس لیے ہمیں وہ چاہیے جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں تو وہ سالہ سال ویلیو ایڈڈ وہ کچھ نہ کچھ کرے. تو اس لیے انہوں نے بھرمار اس پہ ٹیکسز کے اب وہ سارے واپس لے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال کی اکنامک پالیسیز آپ کی غلط تھیں. لیکن میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر ایک بہت بڑی تضاد ہے. یعنی ایک اس میں جو پالیسی کے اوپر مختلف کیمپ بنے ہوئے ہیں. ایک ڈار صاحب کا کیمپ ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے جو فنانس منسٹر صاحب کی پالیسی ہے اس کو ہرگز نہیں فالو کرنا, ہماری سیاسی ساکھ تباہ ہوتی ہے مزید. اور جو فنانس منسٹر صاحب کی ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا, یہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے. تو اس کھچاؤ میں آ کے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر تھا. ابھی اس سال میں یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بھی نہیں رہنا, کیونکہ وہ ایک کہاوت ہے پنجابی کی کہ 100 جتی تے 100 گنڈا. تو ان کی حالت یہ اردو میں بھی ہے سر کہ 100 جوتے بھی کھائیں اور 100 پیاز بھی کھائیں. ہاں تو میں ذرا ایمفسس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ تو ان کی یہ حالات ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس سال کا جو انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے 14 خرب روپے کا, یہ ان سے پورا نہیں ہونا ہے. میں آپ کو فرینکلی بتا دوں اس سال کا بھی ان کا ریونیو پورا نہیں ہوا تھا. آئی ایم ایف نے ان کو 7 خون معاف کر دیا. ان 7 میں سے ایک خون یہ تھا کہ آپ کا ریونیو ٹارگٹ نہیں ہوا, تو انہوں نے کہا کتنا خسارہ ہے, انہوں نے کہا 622 ارب, انہوں نے وہ سارا ہی معاف کر دیا. اور اسی طرح سے اگر 1 خرب روپیہ یعنی 1000 ارب پلس ان کو اسٹیٹ بینک کا منافع نہ ملا ہوتا جو سالہ سال جمع ہوا ہوتا, وہ بھی ان کو چھوٹ ملی.
اور اس کے علاوہ بھی ان کو مختلف آمدنیں ملی. تو اگلے سال پرائیویٹائزیشن میں ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بزنس, سن کے ہمارے کان پک گئے. تو اگلے سال اس بجٹ میں انہوں نے 87 ارب روپیہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز رکھا ہے. شاید ایک بھی وہ چیز نہ بیچ پائیں گے 87 ارب روپے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ جو ہیں آج وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے کہ جب میں پتہ کروں گا کہ حکومت کے ایکسپنسز کم کیوں نہیں ہو رہے, میں دیکھوں گا. تو حکومت کے عللے تللے ختم ہو نہیں رہے اور آپ عوام کو کچھ دے نہیں پا رہے. سے میں دوبارہ آپ دونوں کی طرف آتی ہوں. ذرا ہمایوں اختر خان صاحب کو بھی ڈسکشن میں ان کر لیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کا بھی شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہاؤ وڈ یو اینالائز دس بجٹ؟ کیا یہ اچھا ہے, برا ہے, ماڈریٹ ہے, متوازن ہے, یا IMF کا بجٹ ہے؟ دیکھیے IMF پروگرام میں اگر آپ ہیں اگلے 3 سال تو اس میں اثرات تو ہوں گے اور نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن ریاض دیکھیے پرابلم یہ ہے اس ملک میں 25 سال سے کہ کنسیشنری ڈیٹ ورلڈ بینک کا, ایشین بینک کا, اسلامک بینک کا ڈیٹ اب کم ہوتا جا رہا ہے, جو سستے مارک اپ پہ ملتا تھا. لیکن ہم نے اپنی ڈیٹ کی ضروریات میں کوئی کمی نہیں لائی اور ہم اب وہی کمرشل ڈیٹ لے آتے ہیں, کبھی یورو بانڈ, کبھی سکوک بانڈ, جو کہ بڑا مہنگا ڈیٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کے نتیجے میں 6 گنا آپ کی ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز بڑھ چکی ہیں پچھلے 25 سال میں. اس وقت آپ کا جو سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے, یقین کریں ڈیفنس سے کوئی 4 گنا بڑا, وہ آپ کا ڈیٹ سروس چارج ہے. تو میں سب سے پہلے کل ذکر ہوا ہے کہ جی ڈیٹ مینجمنٹ ہم کریں گے, وہ بڑا اچھا لفظ ہے اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ کیا ڈیٹیلز ہیں اور اس ڈیٹ مینجمنٹ کے نتیجے میں یہ جو ہمارا ڈیٹ سروس چارج ہے اس میں سال کے دوران کیا کمی آتی ہے. دوسرا, آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آپ نے کہا ہے کہ ہم 3.9% پہ لے آئیں گے, بہت اچھی بات ہے. فسکل ڈیفیسٹ 2 وجہ سے بڑھتا ہے. اپنا ریونیو کنٹرول ہوتا ہے, ریونیو بڑھائیں اور ایکسپینس کم کریں. ایکسپینس کا میں نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے, ریونیو جو آپ کا سب سے بڑا جدھر سے ریونیو آتا ہے وہ آپ کی انڈسٹری ہے. 70-75% آپ کا FPR کا ریونیو تو انڈسٹری سے آتا ہے. اب وہ 50% مختلف وجوہات کی بنا پہ بند پڑی ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی اکنامک ٹیم بھرپور کوشش کر رہے ہیں انڈسٹریل ریوائول پالیسی, جس میں کچھ آپ کو ٹیرف ریشنائزیشن وغیرہ تو نظر آئی ہے, اور کچھ میں دیکھتا ہوں کہ اگر فسکل ڈیفیسٹ ہم کم کر سکیں تو حکومت کا بینکی نظام پہ اتنا انحصار نہیں ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ اویلیبل ہوگا. وہ ایک بہت امپورٹنٹ عنصر ہوتا ہے. کچھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ہم کمی لائیں تاکہ یہ جو بند انڈسٹری پڑی ہے, جس کا مشینری, بلڈنگ اور لیبر اور مارکیٹس موجود ہیں, اس کو آپ چلائیں. اس سے آپ کیا کہ ریونیو میں بے تحاشا بہتری آئے گی. دوسرا, سبسڈیز, آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ 19 سال پہلے آخری پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے جی ریدا اس ملک میں, جو PTCL کی ہوئی تھی, اس کے بعد ہم کسی چیز کو پرائیویٹائز نہیں کر سکے. اور فائنانس منسٹر صاحب نے خود فرمایا ہے کہ 1 ٹریلین 1000 بلین روپے جو ہیں وہ ہم اس مد میں جاتے ہیں. آپ یقین کریں 1 ٹریلین سے آپ کیا کچھ نہیں کر سکیں گے, لیکن یہ ہم ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں. میں دیکھنا چاہوں گا کہ خدا کچھ تو پرائیویٹائز کریں, کوئی اسٹیل مل, کوئی PIA, کچھ انڈسکوس کا کچھ حل نکالیے. یہ بنیادی جو اسٹرکچرل چینجز ہیں نا جی, میں ان کو دیکھنا چاہوں گا. ایگریکلچر پالیسی ابھی تک تو مدر نیچر چلاتی ہے ایگریکلچر. فارمر کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے آپ کی جو فصل, آپ کی جو میجر جو کراپس ہیں جو ڈاؤن گئی ہیں, اس کی بنیادی وجہ, باقی جو ہوگی کلائمیٹ چینج اور فلاں چینج اور یہ چینج, بنیادی وجہ یہ کہ آپ کے پچھلے 2 ویٹ کے جو کراپس ہیں اس میں قیمت مقرر نہیں کی گئی. اور میں اس پالیسی سے متفق ہوں. آئی تھنک رائس ڈی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, کارن ڈی ریگولیٹڈ ہے, بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ ویٹ کو بھی کریں, شوگر کین کو بھی ڈی ریگولیٹ کریں, لیکن جو فارمر جب ہٹ ہوتا ہے تو اس تک آپ ڈائریکٹ سبسڈی ضرور پہنچائیں. آپ کے پاس نظام موجود ہے تو فارمر کو آپ کو ہیلپ لازمی کرنی پڑے گی, کیونکہ اس وقت فارمر پسا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے میجر کراپس
तकरीबन 14% डाउन गए हैं. सर दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम, ये एक इंतहाई हमारे लिए शर्मनाक और अफसोसनाक मकाम है कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमारे यहाँ ज़राअत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन मैं आपकी तरफ दोबारा ये सवाल लेके आऊँगी ज़राअत का, इंडस्ट्रीज़ का। कमिंग बैक टू यू रियाज फतियाना साहब, बहुत बुरा बजट है, खौफनाक बजट है, ख़तरनाक बजट है, IMF का बजट है, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया, बट वेयर इज़ योर शैडो बजट, वेयर इज़ अपोजिशन का बजट, वेयर इज़ योर इकनॉमिक पॉलिसी? देखिए, गुजारिश ये है कि हम सारी पॉइंट्स अभी लेकर आ रहे हैं कौमी असम्बली में। कट मोशन हम देंगे, उसमें स्पीचेस भी होंगे, अपनी तजावीज़ भी देंगे। ये नहीं कि हमने कोई काम नहीं किया, हमारे पास सारा होमवर्क मुकम्मल है। हम सिर्फ बजट का इंतजार कर रहे थे ताकि ये बजट ले आए तो हम उसका सर बजट तकरीर के अपोजिशन लीडर की ये तो नहीं होगी इमरान खान को रिहा करो? नहीं, सभी वो भी होगी, लेकिन साथ अच्छा वो भी होगी, ऑब्वियसली हमारा फायदा है, उसकी बात क्यों नहीं करेंगे। गुजारिश ये है कि बजट है अवाम के सबसे बड़ा जिंदगी का मसला है मईशत। ये पहला बजट है जिसमें एजुकेशन, यूनेस्को कहती है 4% ऑफ द GDP होना चाहिए कम से कम एजुकेशन पे। अब 2% से भी नीचे आ गए, 1% से भी नीचे आ गए हैं। 0.80% GDP का सिर्फ खर्च हो रहा है एजुकेशन पे। इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है। पोलियो प्रोग्राम पे अरबों रुपया खर्च और भारी तनख्वाहें देने के बावजूद फ्लॉप हो चुका है। यहाँ पे शुगर की बीमारी फैलती जा रही है, काला यरकान जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस B and C, उसका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। हज़ारों लाखों लोग उससे दम तोड़ रहे हैं, उससे किडनीज आपके फेल हो रहे हैं, आपके अपना लीवर जिगर फेल हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद आप देखें कि कोरोना से मिलती जुलती बीमारी का वायरस फिर पाकिस्तान में फैल रहा है और लोग हज़ारों बीमार हुए हैं, उससे असरअंदाज हो रहे हैं। कुछ तोड़ नहीं किया हेल्थ डिवीजन ने इनके लिए, तो हर चीज़ इनकी फेल होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज, अभी इस्लामाबाद इसकी मिसाल है, बड़े बड़े ज़ालाबारी हुई है, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई सारे इस्लामाबाद की। और अभी जो गर्मी की सूरत हाल है उसके लिए इन्होंने एक वहाँ पे हमारे घर करीब ही साहिवाल में एक पावर प्लांट लगाया था कोयले का, जो चीन ने पॉलिसी बनाई थी कि 25 साल में सारे कोयले के पावर प्लांट खत्म हो गए। हमने वहाँ से 2 पाकिस्तान में लगा लिए। यूरोप ने बैन किया हुआ है कि कोई कोयले का प्लांट नहीं लगेगा, हमने उसके बरक्स पॉलिसी रखी और 6-7% टेम्परेचर 15-14 ज़िलों में इर्द गिर्द बढ़ गया, टेम्परेचर उसका हाई हो गया, 50 तक जा रहा है, लोग मर रहे हैं, हीट वेव आ रही है। क्लाइमेट के लिए इन्होंने कुछ पैसा नहीं रखा। चलो कम से कम सांस पे ही टैक्स लगा देते, शायद उससे कोई पैसा जनरेट हो जाता है। ये वही कसर रह गई है इनके, कम से कम सांस पे टैक्स लगा दें, लग रहा है हमें उससे कुछ पैसा वसूल हो जाएगा। सर तो मुझे एक ब्रेक लेनी है आपकी इजाज़त से, मैं अगर ब्रेक लूँ वरना मैं दानियाल साहब से सवाल करना चाहती, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दानियाल अजीज़ साहब, रियाज फतियाना, हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस बजट के हवाले से जिसको सब कह रहे हैं कि अशराफिया का बजट है। क्या फाइनेंस मिनिस्टर आम पाकिस्तानी का बजट लेके आएंगे? विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं अख्तर खान साहब, रियाज फतियाना साहब और दानियाल अजीज़ साहब। दानियाल साहब, अगर हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अपोजिशन इनइफेक्टिव होगी, अपोजिशन का सारा जो फोकस है इमरान खान को रिहा करो, बानी को रिहा करो, इसके ऊपर रहेगा, और वो आज अलीमा खान भी मायूस हो गई कि इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती, तो फिर इसी किस्म के बजट आएंगे जो अशराफिया के होंगे? जी मेरे ख्याल में अपोजिशन, जैसे फतियाना साहब ने बताया, वो अपना जब वक्त आएगा अपना किरदार अदा करेंगे, अपनी तरजीहात से हुकूमत को मुस्तफ़ीद करेंगे। लेकिन फ्रैंकली सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकनॉमिक फ्लक्स में से गुजर रहा है। मुझे फ़िक्र ये है कि उस फ्लक्स में फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब तो एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उसको लेके लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नून लीग के अंदर जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो इस चीज़ के हक़ में नहीं हैं। उनमें सबसे ज़्यादा पेश डार साहब हैं, क्योंकि उनको बड़ा वो सुबकी हुई है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सके, और उनका पुराना था जी हम 20वीं मीशत बनने जा रहे हैं, बार बार अपनी कामयाबियाँ बताते हैं लेकिन क्यू ब्लॉक में अंदर दाखिल नहीं होते आजकल। तो ये जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन जो पॉलिटिकल साइड अपना इकोनॉमिक पॉलिसी समझती है और जो टेक्निकल साइड समझती है इकोनॉमिक पॉलिसी, मुझे फ़िक्र है कि इसमें दोनों हमें लॉस हो जाने हैं। यानी ना हमने पूरे रिफॉर्म्स करने हैं, वी आर नोन एज अ वन ट्रेंच कंट्री। तो IMF के साथ हमने हमेशा, हमारा फ़न है पुराना, हमारी इंतज़ामिया का काम ही है कि IMF को दगा कैसे देना है, तो इसलिए वन ट्रेंच कंट्री हम। उन्होंने भी फिर इन रिएक्शन ओवर द इयर्स, ये 25वां प्रोग्राम समझ गए हैं वो भी नहीं, वो हर चीज़ फ्रंट लोड कर प्रायर एक्शन में डाल देते हैं जो उन्होंने करवाना होता है।
تو وہ کہتے ہیں یہ پرائر ایکشن آپ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بعد میں بات کریں گے. تو اس میں یہ لیکن جب 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے ظاہری بات ہے آپ ہر چیز کو فرنٹ لوڈ تو نہیں کر سکتے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان کا آخری موقع ہے. یہ جو رنگ رلی ہے نا ہمارے سیاسی اشرفیہ کی, یہ اب چلنے کا گنجائش نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت 11.5 ارب ڈالر جو ہیں زر مبادلہ ہے, لیکن اس سال آپ نے 13.5 ارب کا رول اوور کیا ہے. یعنی اگر آپ کے یہ دوست ممالک آپ سے پیسے مانگ لیں آپ کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں رہے گا, تو ٹیکنیکلی آپ پہلے ہی ڈیفالٹ میں ہیں. تو یہ اب ٹائم نہیں رہا ہے کہ آپ اپنے پرانے تجربات اور یہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست جو ہے نا وہ شروع کریں. یہ M&A گرانٹ والی اور ادھر جو ہے نا پتوں کی سیاست چل رہی ہے کہ جی کوئی ہیلتھ کارڈ ہے, کوئی پتہ نہیں ویل چیئر کارڈ ہے, کوئی سولر پینل کارڈ ہے. منسٹر نے آج ڈیفینڈ کیا ہے کہ جو منسٹرز کی اینڈ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھی ہیں بالکل درست بڑھی ہیں. وہ تنخواہ کی بات نہیں ہے جی, وہ تو ڈراپ ان دا بکٹ ہے. میں ان 1 ٹریلین روپیز کی بات کر رہا ہوں جن کے ڈیولپمنٹ فنڈز کی سائڈ پہ ہیں. حکومت کے ایکسپنسز ایسے ہی بڑھتے ہیں نا, ود ایوری ڈراپ ان دا بکٹ آپ کے ایکسپنسز بڑھتے جاتے ہیں. The point I'm trying to make is a different one. میں آپ کو اور واضح کر دیتا ہوں. یہ جو کسٹم ٹیرف ہم بتدریج نیچے کرنے کی پالیسی اناؤنس کی ہے اس کے ڈیڈ اگینسٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور انہوں نے جو اڑان پلان دیا تھا اس میں اس کے برعکس لکھا ہوا ہے. ان کے مینیفیسٹو میں اس کے برعکس لکھا ہوا ہے. ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں گے, اور اس میں ہے کہ ہم ایکسپورٹ ٹیکسز جو ہیں ٹیرفز جو ہیں وہ کم کریں گے. اس میں امپورٹ ٹیرفز کا نہیں لکھا ہوا اڑان پلان میں, آپ غور سے پڑھیں. تو یہ بالکل تضاد ہے. تو اس میں جب یہ پریشر آنا ہے, جب امپلیمنٹیشن کرنی پڑنی, ابھی تو مارچ کی پہلے ریویو تھا نا, تو اس میں بہت سارے انہوں نے معاف کر دیے, ان کو آگے کر دیے, جون میں کر لیں گے, آگے کر لیں گے وغیرہ. تو اب جب ان کو کرنے پڑنے ہیں اکٹھے تو کیا ستمبر میں یہ قسط لینے کے قابل ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. میں ایک اور پوائنٹ پہ بھی آپ کا موقف چاہوں گی, لیکن وہی سوال میں ہمایوں اختر خان صاحب, بیکاز جہاں پہ آپ نے اپنا پہلا جواب چھوڑا تھا, آپ اکنامک سروے کو اگر دیکھ لیں تو حکومت نے اپنے لاسٹ فسکل ایئر میں ہمایوں اختر خان صاحب تمام بڑے ٹارگٹس مس کیے ہیں. اکانومی آپ کی 3 پلرز پہ سٹینڈ کرتی ہے, آپ کی انڈسٹریل گروتھ, آپ کی ایگریکلچرل گروتھ اینڈ آپ کی سروسز. تینوں کے ٹارگٹس لاسٹ فسکل ایئر میں مس کیے ہیں, لیکن اس سال اگلے فسکل ایئر کے لیے ایمبیشیس ٹارگٹس پھر رکھتی ہیں. کچھ انڈسٹریل گروتھ کے لیے آلموسٹ 5%, ایگریکلچر گروتھ کے لیے کلوز ٹو 4 یا 4.5%, اسی طرح سروسز کا. تو اتنے ایمبیشیس ٹارگٹس جب آپ رکھ لیں گے اور صورتحال آپ کی یہ ہے کہ صرف پاور سیکٹر میں آپ اصلاحات نہیں کر پا رہے, تو پھر اگلا فسکل یہ بھی آپ کا خسارے میں جائے گا, آپ ٹارگٹس مس کریں گے. آئی تھنک اچیومنٹس ہوئی ہیں پچھلے سال. اگر ہم نے اپنی کرنسی کو اسٹیبلائز کیا ہے, ہم نے مہنگائی کو سگنیفیکنٹلی کم کیا ہے, ہم نے انٹرسٹ ریٹ 22% پہ تھے, ان کو ہم سگنیفیکنٹلی کم لائے, ریمیٹنسز میں بہت اضافہ ہوا ہے. دیز آر کریڈیٹیبل اچیومنٹس, دیر از نو ڈاؤٹ. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اوکے اب آگے کیسے چلیے. جو سب سے آسان چیز ہوگی, جیسے میں نے کہا, بند انڈسٹری جو موجود ہے اس ملک میں اس کو کھول کے چلانا. اس میں زیادہ تر بینکاری نظام سے آپ کو کچھ ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے اور کچھ کریڈٹ اویلیبلٹی کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ٹیرف ریشنلائزیشن آپ کر چکے ہیں. انڈسٹری کو ریوائیو کرنا بنسبت آسان کام ہوگا. جو چیز مشکل ہوگی وہ ایگریکلچر ریفارمز ہے, جو کہ 32-35 سال تو مجھے ہو گئے سیاست کرتے, لیکن اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو 78 سال میں کوئی ایگریکلچر ریفارم کو لمبا چڑھا ادھر ہوا کبھی نہیں. ہمارے اتنے بڑے محکمے ہیں, صوبائی وفاقی ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں, اور آپ اپنی کاٹن کا حال دیکھ لیں. BT کاٹن لے کے انڈیا ہم سے پیچھے ہوتا تھا, وہ 40-45 ملین پہ پہنچ گیا. ہم 15 ملین بیل پہ ہوتے تھے, 7 ملین بیل پہ ہم پہنچے. ہماری ییلڈز میں کوئی اضافہ نہیں ہے. آپ کلائمیٹ ریزسٹنٹ سیڈ تو چھوڑیں, آپ ویسی امپروو سیڈ اس ملک میں لے آئیے. اور اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ اور وائرس ریزسٹنٹ سیڈز آئیں. یہ کام کریں, لیکن جو پہلا کام اس میں آپ کریں گے کہ جس سے امیڈیٹ آپ کو امپیکٹ ہوگا آپ کی فصلوں کی پیداوار میں, جو میں نے آپ کے ابتدائی کلمات میں کہا کہ فارمر کے ہاتھ میں کو پیسہ پکڑائیں. میں سیکٹورل سبسڈیز کے حق میں نہیں ہوں, نہ ہی میں پرائس فکس کرنے کی کراپس کے حق میں ہوں. میں نے آپ کو مثال دی ہے ریدا کہ چاول کوئی ریگولیٹڈ سیکٹر نہیں ہے. بلینز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, کوئی ریگولیٹڈ سیکٹر نہیں ہے. اس میں ایک سیڈ آئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے, کیونکہ میرا کاروباری تعلق بھی رورل علاقے سے اور سیاسی تعلق بھی رورل علاقے سے ہو گیا ہے. تو ایسی اعلیٰ فصلیں ادھر ہو رہی ہیں. آپ شوگر کین کو ڈی ریگولیٹ کریں, سارا کریں, اور ویٹ کو بھی ڈی ریگولیٹ کریں, لیکن ٹرانزیکشن میں جب فارمر پسے گا تو آپ کے فارمر کے ہاتھ میں
کچھ پیسے پکڑانے ہوں گے اور آپ کے پاس میکنزمز اب موجود ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ڈیٹا ہے, ڈیلیوری میکنزمز ہیں. فارمر کی سپورٹ میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اور بالخصوص صوبائی حکومتیں فارمر کو کچھ سپورٹ کریں تاکہ وہ کھڑا ہو جائے. اور کیونکہ دیکھیں نا جی, فصل تو اس نے بیچنی ہے نا جی, اس کو ذرا کھڑا کرے فارمر کو, اور باقی کام چلتے رہیں گے لیکن ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی ریوائول آ جائے گا. اور تیسری چیز ریدا کہ دیکھیے, دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس کولیشن کا حصہ ہیں, ملک کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز حصہ ہیں. تو یہ جو ڈیسیژنز ہیں کہ آپ نے زرعی شعبے پر ٹیکس لگانا ہے 24%, ہم نہیں کہہ رہے غریب فارمر پر ٹیکس لگائیں, لیکن بہت امیر فارمر بھی ہے نا خریدا ہم, لیکن ٹیکس لگتا ہے. آپ کی آمدنی ہوئی اس میں آپ خرچہ نکال لیں, اور اس میں اگر 10 لاکھ آمدنی ہوئی تو اس پہ کم ٹیکس لگے گا, اگر 10 کروڑ آمدنی ہوئی تو اس میں زیادہ ٹیکس لگے گا. اسی طرح یہ سروس سیکٹر ہے. آپ یقین کریں یہ جو ہول سیل اور ریٹیل ہے, یہ مل اونر تو ایسے ہی بدنام ہے کہ یہ بڑے پیسے کماتے ہیں. یہ جو ہول سیلر اور ریٹیلرز ہیں یہ مل اونر سے زیادہ امیر لوگ ہیں, ان پہ ٹیکس نہیں لگتا. یہ دو بڑی پارٹیز ابھی ابتدا ہے, ماحول اچھا ہے, ملک کے اندر ماحول اچھا ہو گیا ہے, ہماری اقتصادی سچویشن بہتر ہوئی ہے. یہ مشکل فیصلے جن کی پولیٹیکل کاسٹ ہے, یہ فیصلے بھی لیجئے. ملک کے پاس 4 پیسے آئیں گے تو عوام اگر ناراض بھی ہوگی آپ کے فیصلوں سے تو آپ ان کو خوش کر سکیں گے. الیکشن ابھی بالکل نزدیک نہیں ہے, کافی دور ہے. اسی پولیٹیکل کاسٹ کا تو دانیال عزیز صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سیگمنٹ ہے حکومت کے اندر جو پولیٹیکل کاسٹ نہیں بیئر کرنا چاہتا ان فیصلوں کے. لیکن بہرحال دانیال صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, جس ماحول کا ہمایوں اختر خان صاحب ذکر کر رہے ہیں, بھارت سے آپ نے عسکری جنگ تو جیت لی, پوری قوم آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی اور آپ نے جیت لی وہ جنگ. کیا یہ بجٹ ایسا آیا ہے کہ معاشی جنگ جیتنے کے لیے قوم حکومت کا ساتھ دے اور آپ کی انڈسٹریل اینڈ آپ کی ایگریکلچرل گروتھ اور سروسز؟ میرے خیال میں ہمایوں اختر صاحب کی باتیں بالکل درست ہیں, اور شارٹ آف کہ آپ کسی بھی اس کو کسی سیکٹر کو کوئی ایسی سبسڈی دیں, لیکن اگر آپ نے مارکیٹ کی طرف بھی جانا ہے تو اس کا ایک ٹرانزیشن طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں مختلف قسم کے جو پروڈکٹیوٹی میں انہینسمنٹس ہیں, جیسے وہ کچھ نہ کچھ ذکر کر رہے ہیں. ایک کریڈٹ تو ایک چیز ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیں, دوسرا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. ہماری پروڈکٹیوٹی, ہمارے ایگریکلچر میں ایک نیٹ ڈسٹینس انویسٹمنٹ ہوئی ہے اوور دا پاسٹ 50 ایئرس, تو اس کو ہم نے لیپ فراگ کر کے پورا کرنا ہے. تو یہ گورنمنٹ تو میرے خیال میں عقل مند ہوتی اگر یہ بجٹ سارا یہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں ایگریکلچر کو, کیونکہ اگر آپ کا ایگریکلچر اٹھتا ہے تو آپ باقی تمام اکانومی آپ کی جو ہے نا اس کے ساتھ اٹھ پڑتی ہے, آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بن جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بازار وغیرہ جو ہے وہ ان کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جب ایگریکلچر بیٹھتی ہے, کیونکہ 37% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ کنیکٹڈ ٹو ایگریکلچر ہے, اور امپلائمنٹ جو ہے, اور جو 70% آپ کی پاپولیشن ہے وہ رورل ہے. تو یہ جو 45% آپ پاورٹی دیکھ رہے ہیں, اس کی اہم وجہ ایک یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے بالکل. تو اس کو اٹھانے کے لیے یہ جو آپ کنزمپشن بیسڈ پاگل پن ہے نا بینکوں کا ہمارے, کہ یہ 400 600 800 ارب روپے کی گاڑیاں تھما دیں گے جو ساری کی ساری امپورٹڈ, ادھر بس نٹ بولٹ کستے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ ٹھیک ہے ان کی بات کہ ابھی یہ جو امپورٹ ٹیرف ریشنلائزیشن کے تحت یہ نیچے آئے گا, کمپٹیشن بڑھے گی. یہ جو پیٹ سیکٹرز بنے ہوئے تھے لوگوں کو مارات بانٹنے کے لیے, جیسے یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے, یہ ایونچولی کمی آئے گی. لیکن اس ٹرانزیشن میں جو آپ کو سپورٹ بیس چاہیے, بیلنس چاہیے اکانومی کو, کیونکہ یہ ڈولڈمز میں رہنا ہے. دیکھیں جب آپ ری ٹول کرتے ہیں پوری اکانومی کو فرام اے کنزمپشن بیسڈ ٹو اے پروڈکشن ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی, ایک میسو ری ٹولنگ ہے, ری ایجوکیشن ہے, ری ڈپلائمنٹ ہے, مختلف قسم کی آپ نے چیزیں تبدیل کرنے. اس لیگ میں آپ کا اکانومی بیٹھ جانی ہے. اس لیے ایک طرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے اوریجنلی بنائی تھی, یہ عمران خان صاحب کی خرات بانٹنے کے لیے نہیں تھی, برانا منانا پتیانہ صاحب کہ یہ فلانے وہ خانے بنائے ہوئے اور فلانا خانہ بنایا ہوا ہے. یہ تھی جب آپ نے اکنامک ٹرانزیشن کرنی ہے, یہ جو ابھی ہونے کو جا رہی ہے, اس میں جو غریب ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو. یہ اس لیے تھا, اس لیے انہوں نے اس پہ اتنا ایمفسائز کیا تمام ڈونرز نے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ٹائم آ رہا ہے پاکستان پہ. اب جب کہ وہ آ رہا ہے, اس چیز کو اور کیا بیلنس کرے گا. جو ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر از دی بگ بیلنس دیٹ آر اکانومی کین یوز ان دیز 5 7 10 years where we're going to go through this transition, hopefully to become the new Vietnam or the new Malaysia or the new Indonesia. These countries have gone through similar transitions. So if we're going to do that and
and control the downside, I think he's absolutely right. But this government is not touching it. But that's a very big if. This if is a very big. This government isn't touching it. They're not. صاف نظر آ رہا ہے ان کے رجسٹر SIFC کے ریڈار پہ ہے, but from a corporate perspective. یہ جو پرسپیکٹو اکنامک گروتھ کا اور سسٹینیبلٹی کا ہمایوں صاحب اور میں بات کر رہے ہیں, اس پرسپیکٹو سے نہیں ہے. رائٹ, ایک بریک لینی مجھے پڑ گئی ہے. فتیانہ صاحب آپ سے سوال کریں گے ایک بریک کے بعد. لیٹس ٹیک کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہے دانیال عزیز صاحب, ہمایوں اختر خان صاحب اور ریاض فتیانہ صاحب. فتیانہ صاحب, آپ نے جو ایگریکلچر کی ڈبیٹ چھیڑی, اس نے پورے پروگرام میں جو ڈبیٹ ہے اس کو بڑا سالڈ بنا دیا. لیکن اسٹرکچرل ریفارمز, فائنانس منسٹر کہتے ہیں جی کہنا آسان ہوتا ہے, کرنا بہت مشکل ہے. کیا واقعی حکومت کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز اکنامک کرنا مشکل ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کسی بھی وزیر خزانہ نے تیسرا بجٹ پیش نہیں کیا آج تک. تو یہ بھی ان کا موجودہ وزیر خزانہ کا آخری بجٹ ہے. اگلی دفعہ ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب پیش کریں. اچھا, تو تیسری, یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے پاکستان کی ہسٹری اٹھائے نا, تیسرا بجٹ کس وزیر خزانہ نے پیش کیا آج تک؟ تو ہر حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ صاحب تو ناکام ہو ہی چکے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا وزیر خزانہ ناکام ہو چکے ہیں, 100% ناکام ہو چکے ہیں. دوسری میں گزارش کروں گا کہ سب سے بڑے, پاکستان تحریک انصاف فائنانس منسٹر کے استعفے کا مطالبہ کرے گی؟ ہم بالکل کریں گے. میں تو کروں گا اپنی اسپیچ میں, کوئی اور کرے نہ کرے. گزارش یہ ہے کہ 3 بڑے طبقے انہوں نے نظر انداز کیے ہیں. نمبر 1, دیہاتی, 55% آبادی دیہات میں رہتی ہے, 45% دیہات کا آدمی مزدور ہے. پاکستان کی ٹوٹل 45% ورک فورس دیہات میں ہے, 55% پاپولیشن ہے. نمبر 1, پاکستان کی 60% یوتھ ہے, اسے بھی نظر انداز کیا ہے. اس لیے کہ اس میں یوتھ کے لیے کوئی پالیسی حکومت لے کر نہیں آئی, نوجوانوں کے لیے زراعت کے لیے کوئی نئی پالیسی لے کر نہیں آئی, مزدور کے لیے کوئی پالیسی لے کر نہیں آئی. 7 لاکھ پاکستانی اسٹوڈنٹس اس سال غیر ملک گیا ہے پڑھنے کے لیے. فارن ایکسچینج بھی باہر چلا گیا, کلچر بھی چینج ہو رہا, اور ٹیلنٹ بھی برین ڈرین ہوا ہے. اس کے بجائے انہوں نے پاکستان ہمیشہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کو نظر انداز کیا ہے, اور ان کو کچھ نہیں دیا. $38 بلین بھی 38 روپیز بھی نہیں دے سکے ابھی پاکستانی یونیورسٹیوں کو. اور رزلٹ کیا ہوگا؟ ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں بیٹھ جائیں گی, پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیاں کھڑی ہو جائیں گی, اور یہ ایک نیا دھندا شروع ہو جائے گا. جو پرائیویٹ سیکٹر کا بزنس ہے وہ بہت, میں سمجھتا ہوں ڈرگ مافیا سے بڑی انکم یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور ان کی یونیورسٹیاں کما رہی ہیں. اور پاکستانی بچہ باہر چلا جائے گا, ان کو نظر انداز کر کے کیا میسج دے رہے ہیں طالب علموں کو, نوجوانوں کو, مزدوروں کو, کاشتکاروں کو کہ موجودہ حکومت فیل ہو چکی ہے اور ان کے حقوق کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی نگہبان نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ حکومت کو واپس لینا چاہیے اور نیا بجٹ پیش کرنا چاہیے. ہم اس کے لیے ان کو رہنمائی دینے کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن بھی تیار ہے اس کے لیے. سر بہت بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب, دانیال عزیز صاحب, ہمایوں اختر خان صاحب. بجٹ کی ڈیبیٹ یہاں پر ہم کنکلوڈ کریں گے, لیکن صرف آج کے لیے. کل اس پروگرام میں بجٹ کی ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن پروگرام کے اس آخری چند منٹس میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی جو نام نہاد بلوچ یکجہتی کمیٹی, جس کے کچھ سرکردہ جو سرخوں ان کے حوالے سے آج کل خبریں بڑی گرم ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی نام نہاد بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ایک سرخنا نام نہاد ماہرنگ بلوچ صاحبہ, انہوں نے جب اسلام آباد میں دھرنا دیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایران میں جب 2024 میں پاکستان نے دہشت گردوں کے کیمپوں پہ ایئر سٹرائکس کی تو ان کی فیملیز ماہرنگ بلوچ کے مطابق اس دھرنے میں موجود تھیں. لیکن ان ملیٹنٹس کی فیملیز کو دھرنے میں لا کے یہ ثابت کیا ماہرنگ بلوچ نے کہ ڈیموکریٹک سپیسز جو جمہوری اور جو سماجی سپیسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں, کہ جو BLA یا BLF اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں بلوچستان میں بیرونی آقاؤں کی ایما پہ, خاص طور پہ ہندوستان کی ایما پہ, وہ پاکستان میں اپنے لیے ایک سافٹ اسپیس حاصل کرنا چاہتے ہیں, ڈیموکریٹک اسپیس حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے لیے ایک سوشل اسپیس حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کر کے. اور ماہرنگ بلوچ کا یہ دعویٰ کہ یہ ملیٹنٹس کی ہی فیملیز ہیں, انہوں نے ثابت کر دیا ریاست پاکستان کے اس موقف کو کہ جو سرحد پار اس وقت ایران میں دہشت گردوں کے کیمپوں پر کارروائی کی گئی تھی وہ بالکل جائز تھی. صرف یہی نہیں, اس طرح کے سماجی دھرنوں کو استعمال کر کے, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جو نام نہاد
بعد تنظیمیں ہیں جو کہ اپنے اوپر ہیومن رائٹس کا ایک لبادہ اوڑھتی ہیں، لیکن اصل میں وہ دہشت گرد تنظیموں کا ایک سافٹ آرم ہوتی ہیں، ان کا ایک سافٹ فیس پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ اس طرح کے دھرنوں کے ذریعے اور عوام کے سینٹیمنٹس کو خواتین اور بچوں کو استعمال کر کے ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ایک سیریز میں چلتی آ رہی ہیں اور جس کا اب ایک بار پھر سے بڑا شور و غوغا سننے میں آ رہا ہے، یہ سب ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اس قسم کے پروٹیسٹ جو کہ دہشت گرد تنظیموں کو ایک سافٹ کور یا ایک سافٹ کیموفلیج پرووائڈ کرنے کے لیے ہوں، ان پہ نہ صرف ویجیلنس ہونی چاہیے، ان کی نہ صرف بھرپور کوریج ہونی چاہیے، اسٹیٹ کوریج ہونی چاہیے ان دا سینس کہ ویجیلنس کی کوریج ہونی چاہیے، کہ ان پر بھرپور نظر رکھی جانی چاہیے اور ان کو کسی بھی صورت آپریٹ کرنے کی مزید گنجائش یا اجازت نہ ہو. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.